बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं साहब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे सामने जो टॉपिक है वो दास्तान क्या है, इसके फ़िक्री और फ़नी मबाइस। एम.ए. उर्दू सरगोदा यूनिवर्सिटी पार्ट 1 और ये पर्चा है जी, तीसरा पर्चा है उर्दू का अफ़सानवी अदब। तो इसमें से टॉपिक है जी दास्तान क्या है, इसके फ़िक्री और फ़नी मबाइस। तो आज इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप एम.ए. उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो काइंडली जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। दास्तान क्या है, दास्तान के फ़िक्री और फ़नी मबाइस। सबसे पहले इसकी आ जाती है जी डेफिनेशंस। दास्तान अफ़सानवी अदब की कदीम तरीन सिन्फ़ है। दास्तान की रवायत छोटी छोटी हकायतों और रवायतों से जुड़ी हुई है। आगे आ जाती है जी दास्तान की तारीफ़। कहानी की तवील और पेचीदा सिन्फ़ को दास्तान कहा जाता है, यानी कहानी किस्सा दर किस्सा होकर दास्तान बनती है। दरअसल बुनियादी तौर पर दास्तान सुनने और सुनाने का फ़न है, यानी बयाना फ़न है। दास्तान तहरीरी शक्ल में आने से पहले सुनाई जाती थी। दास्तान का मौजू। दास्तान के मौज़ूआत महदूद होते हैं और सभी दास्तानों में बज़्म, रिज़्म और इश्क ही मौजू होता है। ये हमेशा किसी शहज़ादे और शहज़ादी की इश्क से शुरू होता है और दरमियान में ज़िमनी किस्से जुड़े रहते हैं। मज़ीद दास्तान का हीरो कोई शहज़ादा और हीरोइन कोई शहज़ादी होती है और तमाम दास्तानों में एक जैसी कहानी होती है जिन्हें दोहराया जाता है। बस ये दास्तान गो की वक्त मुतख़य्यला पर मुनहसर है कि वो कहानी को कितना मुतनव्वे बनाता है और इसमें कितनी जिद्दत पैदा करता है। दास्तान को जागीरदाराना निज़ाम की पैदावार भी कहा जाता है। दास्तान का फ़न। उर्दू की नसरी दास्तान के मुसन्निफ़ प्रोफेसर ज्ञान चंद ने लिखा है कि चैम्बर्स ऑफ इंडिया के एक मजमून निगार के मुताबिक किससे वही ज़्यादा तरक्की करते हैं जहाँ लोग ज़्यादा काबिल होते हैं। 19वीं सदी के दिल्ली और लखनऊ में काहली का क्या इतना था। अच्छा, जो मैंने ये पीछे पढ़ा है ना, जहाँ लोग ज़्यादा कायल होते हैं, तो माजरत आगे चलते हैं जी। 19वीं सदी के दिल्ली और लखनऊ में काहली का कैतना था। इस वक्त तक किसी की कोख से कायनात जन्म ले चुकी थी और इसकी हैसियत शुजाई रुमान की थी और इसमें वाकई अफ्यून की तरंग पुशीदा थी। बादशाह, शहजादे, वज़ीर, अमीर, नवाब, सल्तनत के ओहदेदार भी दास्तान की जुल्फ़ गिर थे। सबको दास्तान सुनना पसंद थी। अर्ज़ हकीकत की दुनिया से फ़रार के बाद दास्तान एक अच्छी जाय पनाह थी। चुनांचे दास्तान तरक्की करती रही और बाकायदा उसने फ़न की हैसियत इख्तियार कर ली। आगे आ जाता है जी दास्तान के फ़िक्री और फ़नी मबाइस। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी तवालत का है, दूसरा प्लाट का है, तीसरा मिसाली किरदार है, चौथा तहजीब व माशरत की अक्कासी है, पाँचवा है जी खतीबाना लहजा है, छठा है जी अनदेखी ज़मीन है, सातवां है इश्क मोहब्बत, आठवां है हीरो की फतह, नौवां है सादा ज़बान, दसवां है अक्ल को हैरान करने वाले वाक़यात, 11वां है माफ़ौक़ुल फितरत किरदार, 12वां है इखलाकी सबक, 13वां है असलूब निगारी, 14वां है मंजर निगारी। तो सबसे पहला पॉइंट है जी तवालत। दास्तान तवील होनी चाहिए। तवालत दास्तान की अवलीन शर्त है क्योंकि इसकी ज़रूरत वक्त गुजारी के लिए थी और ख़ाली वक्त बेहिसाब था। दास्तानें पढ़ी नहीं सुनी जाती थीं और रात के वक्त बादशाह और अमीर अपनी ख्वाबगाहों में और आम लोग चौक चौराहे या किसी मकान में देर रात तक दास्तान सुनने और सामीन के सोने तक दास्तान गो का सिलसिला बयान जारी रहता। अगली रात फिर वहीं से किसी की डोर पकड़ ली जाती जहाँ से पिछली शब टूटी थी। इसलिए ज़रूरी हुआ कि दास्तान तौलानी हो, यानी तवील हो। इसलिए सहले सांस का ये इस्तेमाल किया जाता था कि कहानी में कहानी जोड़ दी जाती थी। इस सिलसिले में 1001 रातों का अफसाना मशहूर है। अलफ लैला, यानी अलफ लैला जो है वो 1001 रातों पर मुश्तमिल है।
مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس لڑکی سے شادی کروں گا جو کبھی نہ ختم ہونے والی قصہ سنائے، جس رات قصہ ختم اسی رات اس کا کام تمام۔ لیکن اس کی داستان 1001 رات تک چلتی رہی اور یوں اس کی جان بچی۔ نمبر 2 ہے جی پلاٹ۔ پلاٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جی سادہ پلاٹ، دوسرا ہوتا ہے جی پیچیدہ پلاٹ۔ سادہ پلاٹ جس پلاٹ میں ابتدا ہو، درمیان ہو، پھر اختتام ہو۔ دوسرا ہے جی جس پلاٹ کا ابتدا اور اختتام تو ہوتا ہے لیکن درمیان میں کہانی ادھر ادھر یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہے۔ سادہ پلاٹ کی کہانی کی مثال ملا وجی کی سبرس اور رجب علی بے کی فسانہ عجائب ہے۔ آگے ہے جی پیچیدہ پلاٹ کی کہانی۔ جو پیچیدہ پلاٹ ہوتا ہے وہ اس کی کہانی داستان امیر حمزہ اور میر تقی خیال کی بستان خیال ہے۔ داستان میں اس کا تصور ممکن نہیں ہے، جبکہ قصے کو بیجا حد تک طول دیا جاتا ہے اور نل میں نل کی طرح قصے میں قصے کو جوڑ کر اسے شیطان کی آنت بنایا جاتا ہے۔ پلاٹ کو ناول کے ساتھ وجود میں آیا۔ داستان سے پلاٹ کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں جی۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی مافوق الفطرت کردار۔ اس میں وہ کردار پائے جاتے ہیں جو فطرت سے بالا تر ہوں۔ ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام قدیمی عالمی ادب، ہیومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی، فاوسٹ کی ڈان کامیڈی، شیکسپیئر کے ڈرامے، ملٹن کی فردوس گمشدہ، فردوسی کا شاہ نامہ، کامی داس کے ڈرامے، رومان مہابھارت، فوق فطری عناصر اور اس پر ہیں، اور یہی زمانے کی ریت رہی ہے، جیسے دیو پری، طلسمی مولات وغیرہ۔ یعنی مافوق الفطرت کرداروں میں جیسے دیو پری وغیرہ، ان سے جو ہے نا کردار یہ ہوتے ہیں اور ان میں سے داستان میں رومان پیدا کیا جاتا ہے۔ کردار نگاری، مثال کردار، اور اس کا تصور داستان کے زمانے میں آج سے مختلف تھا۔ آج وہ کردار پسند کیے جاتے ہیں جو ہر پہلو سے حقیقی زندگی کے کردار نظر آئیں، اور ان میں وہ جو خوبیاں اور عیب پائے جائیں جو سچ مچ کے انسانوں میں ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے کردار کا داستانوں کے لیے موضوع نہیں تھے، اور ایسے کردار موضوع تھے جنہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے اور کارنامے سن کر حیرت میں پڑ جاتے۔ ہماری داستانوں میں بہت کثرت سے اونچے طبقے کے لوگ یعنی شہزادے اور امیر زادے پیش کیے جاتے ہیں۔ باہو بہار میں ایک سوداگر زادے کا قصہ ہے۔ باقی تمام داستانوں میں بادشاہوں اور شہزادوں کا ذکر ہے۔ پیشہ ور لوگ جیسے خدمتگار، خواجہ سرا، چڑی مار کے کردار برائے نام ہیں۔ اونچے طبقے کے کرداروں کی پیشکش بھی ناقص اور یک رکھی ہے۔ نیک لوگ شروع سے آخر تک نیک ہیں اور بد سر بد ہیں، یعنی جو برا ہے وہ آخر تک برا ہی رہتا ہے، اور جو اچھا ہے وہ داستان میں جو شروع میں اچھا ہوتا ہے وہ آخر تک اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ حیبی امداد و داستان کے کرداروں کو موقع ہی نہیں دیتی کہ ان کی صلاحیتیں بروئے کار آئیں۔ مثلا خطرہ درپیش ہو تو سلمانی ٹوپی اوڑھ کر ہیرو دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ داستانوں کے کردار انسان ہی نہیں حیوان بھی ہیں اور عجیب و غریب مخلوق بھی، یہاں دنا مخلوق بھی ہیں، یا وہ تو دنا ہیں، یا وہ کل، یا وہ الو ہیں۔ دانش مند بندر ہیں اور ایسی مخلوق ہیں جو نصف اور نصف حیوان ہیں، مثلا گھوڑا یا مور۔ یہ بھی حسب ضرورت اپنا پارٹ ادا کرتے ہیں۔ داستان میں دو قسم کی کردار نگاری شامل ہیں، وہ کردار جو خیر کی نمائندگی کریں اور وہ کردار جو شر کی نمائندگی کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے 5واں، تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ ہماری داستانوں کی اہم خصوصیت ہے، یعنی تہذیب و معاشرت کی عکاسی ہماری داستانوں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ پروفیسر گیان چند نے لکھا ہے کہ ان داستانوں سے لکھنؤ اور دلی کی شاہی تہذیب کی پوری تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ ہر جنس کی ایسی تفصیل ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے۔ اس طرح کے کھانے، ملبوسات اور سواری وغیرہ موجود ہیں۔ داستان امیر حمزہ کے بارے میں درستی کہا گیا ہے، اس سے سحری اور عیاری خارج کر دیجیے تو صرف لکھنؤ
لکھنؤ کی معاشرت بچے گی۔ باہوبار میں آخری مغل تاجداروں کی شان و شوکت جلوہ گر ہے۔ فسانہ عجائب میں اس یاد کا لکھنؤ از سر نو زندہ ہو گیا۔ آج ہماری داستان اور کسی کام کی نہ صحیح مگر ہماری معاشرے کی تاریخ ان ضخیم جلدوں میں محفوظ ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے جی منظر نگاری۔ اس نقطہ نظر سے بھی یہ داستان اردو ادب کا ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔ داستان کے مضمون نے اس طرف خاص توجہ کی ہے اور منظر کشی کا حق ادا کیا ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے شعر و ادب پر شہری زندگی کی فضا غالب تھی اور ان مصنفوں نے ہیرو کی مہم جوئی کے سہارے ریگ زال، پہاڑ، دریا، سبزہ زار، اس کے علاوہ مختلف موسموں اور مختلف اوقات جیسے صبح شام سب کی تصویر کشی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ، میلے، عرس وغیرہ کے مناظر بھی بہت سلیقے سے پیش کیے ہیں۔ ساتواں جو پوائنٹ ہے سادہ بیان۔ داستان سننے سنانے کا فن ہے، اس لیے کوئی چیز سنانے کے لیے لکھی جائے تو اس کا طرز بیان الگ ہوتا ہے۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے ایسے جملوں کی جنہیں داستان گو مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ پیش کرے اور داد پائے۔ مترادفات کی بھی یہاں ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے جو سنانے والوں کی زبان سے ادا ہوں تو ایک سماع بند جائے، اور داستان میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو داستان ہے نا اس میں سادہ لفظوں کا استعمال کیا جائے، کوئی ایسے مشکل الفاظ نہ استعمال کیے جائیں تاکہ جو داستان پڑھ رہا ہے اس کے لیے پڑھنے میں مشکل ہو یا اس کو سمجھ نہ آئے۔ اگلا ہے جی آٹھواں اسلوب نگاری۔ زبان و بیان کے اعتبار سے داستانوں کے دو اسالیب ملتے ہیں، سادہ و با محاورہ، دوسرا رنگین مسجع فارسی امیز ہے۔ پہلی کی سب سے واضح مثال باہوبار ہے اور دوسری کی فسانہ عجائب ہے۔ دونوں انداز کے مصنفوں نے اپنے اپنے اسلوب کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے اور اردو نثر کے فروغ میں ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا ہے۔ داستانوں میں دو اقسام کے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ پہلا جی پرتکلف اور پرشکوہ انداز بیان جیسے نو طرز مرصع اور فسانہ عجائب۔ سلیس اور سادہ انداز بیان جیسے باہوبار اور قصہ میر امروز و دیر میں ہے۔ ناموں پوائنٹ ہے خطیبانہ انداز۔ خطیبانہ لہجہ داستان کی ایک اہم شرط یا خصوصیت ہے۔ داستان کی اس خصوصیت میں لوگوں کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ زندگی کی مشکلات اور مصائب سے تنگ آ جاتے ہیں اور نا امیدی ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اس طرح وہ پر امید نظر آتے ہیں۔ مثلاً قصہ چار درویش میں جب سبز پوش ایک شخص کو دکھائی دیتا ہے، جب کوئی شہزادہ جب وہ خودکشی کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے ہر طرف سے نا امیدی اور مایوسی نظر آتی ہے تو سبز پوش اس کی مدد کرتا ہے۔ 10واں جو پوائنٹ ہے عشق و محبت۔ داستان کی ایک اہم خوبی عشق و محبت ہے اور اسے لوگوں کو تفریح کا مواد ملتا ہے اور سکون میسر ہوتا ہے۔ لوگ اسے محظوظ ہوتے ہیں اور دلچسپی سے پوری داستان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے قصہ چہر درویش میں ایک شہزادی یوسف نامی شخص کو چاہتی ہے، اس کے لیے دکان خرید کر اسے دیتی ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک باغ اور اس میں رہنے والے ایک لونڈی بھی خرید کر دیتی ہے اور زمین میں سرنگ بھی بنواتی ہے۔ صرف عشق و محبت کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتی ہے، لیکن جب اسے ناکامی ہوتی ہے تو وہ انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی محیر الحقول واقعات۔ ٹھیک ہے، محیر الحقول واقعات وہ ہوتے ہیں جو عقل کو حیران کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ واقعات انسان میں تجسس پیدا کرتے ہیں اور یہ واقعات عقل کو دنگ کر دینے والے ہوتے ہیں۔ جب فارس کا شہزادہ بصرہ جاتا ہے تو وہاں جس کے پاس وہ رہتا ہے وہ اسے گھر کی چابی اور سارا سامان شہزادی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ قصہ چہارم میں دوسرے درویش کی کہانی بھی ہے۔ اس طرح کے واقعات جب کسی داستان میں شامل کر لیے جاتے ہیں تو داستان نہ صرف دلچسپ ہو جاتی ہے بلکہ عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ 12واں پوائنٹ ہے جی اندیکھی زمین۔ داستان ایک صفت اندیکھی زمین بھی ہے اور یہ وہ زمین ہے جو نہ دیکھی جائے اور اس میں اکثر شہزادے اور شہزادیاں کی کہانی ہوتی ہے۔ قصہ چار درویش میں جب یمن کے سوداگر کا بیٹا یوسف کے یہاں ٹھہرتا ہے تو وہ خوبصورت
محل اور شراب دیکھتا ہے اور مختلف رنگینیوں کو بھی دیکھتا ہے، اس طرح وہ اندیکھی زمین دیکھتا ہے۔ ہیرو کی فتح 13واں پوائنٹ ہے جی۔ داستان ایک خوبی ہیرو کی فتح ہے اور اس خصوصیت میں ہیرو سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ داستانوں میں ہیرو کا کردار ہمہ صفت موصوف ہوتا ہے، خوبیوں کا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ پرانی داستانوں میں شہزادے بھی علامتی کا عنصر ہوا کرتے ہیں۔ کسی چیز کے ساتھ کسی خیال کو باندھ دینا، داستان میں ہیرو کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ ہیرو بیک وقت میں سب کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی اخلاقی سبق۔ داستان کا مقصد نہ صحیح لیکن تمام داستانوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور ہوتا ہے۔ ہر جگہ حق کی فتح اور باطل کو شکست ہوتی ہے اور اس میں نیکی کی ترغیب پوشیدہ ہوتی ہے اور اس میں داستان کا انجام اچھوں کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ خاتمہ بالخیر اسی کو کہتے ہیں۔ آخر میں اکثر دعا کی جاتی ہے کہ جس طرح ان کے دن پھریں اس طرح تمہارے دن بھی پھریں گے، اور اس میں یہ اشارہ پنہاں ہے کہ تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرو تاکہ ایسا ہی انعام پو۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک، 14 پوائنٹ ہیں اس کے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ یہ کافی جو ہے نا سوال امپورٹنٹ ہے، تو اکثر یہ پوچھ لیا جاتا ہے۔ آگے ہم جو کریں گے وہ ہے جی داستان کی روایات بیان کریں، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔